वेलकम बैक टू गुलेदस्त एपिसोड 19। फ़ोन के बजने से वो होश की दुनिया में वापस चला आया। हाँ, फ़ोन उठाकर उसने कहा, आ जाओ, दूल्हे भी तैयार हो रहे हैं। जुनैन लाल हवेली से निकलते हुए फ़ोन कान से लगाए कह रहा था, मैं नहीं जा रहा, तुम लोग चले जाओ। ओरहान ने शिकस्ता लहजे में कहा, क्यों, क्या हुआ? अभी तो ठीक थे तुम। जुनैन एकदम हाथ रोककर हैरत से बोला, कुछ नहीं, तुम लोग चले जाओ। ये कहकर ओरहान ने फ़ोन बंद कर दिया। इसे क्या हुआ? जुनैन फ़ौरन ही वहाँ से निकला और सफ़ेद हवेली की जानिब बढ़ा। तेज़ी से हवेली में दाखिल होता वो सबको नज़रअंदाज करते हुए सीढ़ियों की जानिब जाने लगा। अरे अरे, कहाँ चले जा रहे हो? सना शाह ने उसे टोका। वो ओरहान के पास। जुनैन को एकदम याद आया कि आज यहाँ आना मना था। वो शर्मिंदा सा होने लगा। एक के बाद एक आए जा रहे हो, वो भी 2 मिनट का कहकर कब से ऊपर है। सना शाह एकदम गुस्सा करती हुई बोली। सना शाह की बात सुनकर आनिया को एकदम हरीम का ख्याल आया। कहीं हरीम और हान के साथ तो नहीं? या अल्लाह, खैर, जुनैन ऊपर ना चला जाए। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आनिया ने खुद की अपनी सोच को ये कहकर झटका। देखे, दुल्हे बाहर खड़े हैं, मुझे उसे बुलाने दे, वरना वो दोनों भी अंदर आ जाएंगे। जुनैन एकदम शरारत करने लगा। चले जाओ, जल्दी जाओ, जल्दी आओ। सना शाह उसकी बात सुनकर मुस्कुराते हुए बोली। जुनैन फ़ौरन ही सीढ़ियों से ऊपर जाने लगा। अर्शिया के कमरे से निकलती हरीम अपनी आंखें साफ कर रही थी। मुंह धोकर वो फ्रेश तो लग रही थी, लेकिन आंखें उसकी अभी भी गमगीन और खौफजदा थी। तुम्हें क्या हुआ? जुनैन ने हरीम के उड़े होश देखकर कहा। कुछ नहीं, मुंह धोकर आई हूँ। और कुछ नहीं, आंख पे कुछ चला गया था। हरीम ने बहाना बनाया और बिना जुनैन के जवाब का इंतज़ार किए नीचे उतर गई। जुनैन भी सीधा ओरहान के कमरे की जानिब गया। दरवाज़ा खोलो। जुनैन ओरहान के दरवाजे पर नॉक करके बोला। अभी जाओ, मैं आता हूँ थोड़ी देर में। ओरहान जुनैन की आवाज़ सुनकर खुद को संभालने लगा। तुम 2 मिनट में यहाँ आओ, वरना अगले लम्हे मैं अंदर आ जाऊँगा। जुनैन ने दरवाजे के पास अपना मुंह करके उसे धमकी दी। हरीम को डरा डरा देख आनिया समझ गई थी कि वो कहाँ से आ रही है। हरीम, यहाँ आ जाओ। उसने हरीम का हाथ पकड़कर अपने पास बिठा लिया। अब मेहंदी लगाने वाली हरीम के हाथों पर मेहंदी लगा रही थी, जबकि आनिया उसके खौफजदा चेहरे को पढ़ने की कोशिश कर रही थी। क्या हुआ? आनिया ने हरीम के पास झुकते हुए कहा। कुछ नहीं, बाद में। हरीम ने बमुश्किल तमाम अपने आंसू रोकते हुए कहा। छत पर चलो, मैं आ रहा हूँ। ओरहान ने उठकर स्केच को अपनी जगह पर रखा और उस पर कपड़ा डालते हुए बोला। जुनैन ने जवाब में कुछ नहीं कहा, बस वहीं साइड में खड़ा हो गया। उसे महसूस हो रहा था कि उसका दोस्त तकलीफ़ में है और वो उसे यूं तकलीफ़ में तन्हा नहीं छोड़ सकता था। ओरहान दरवाजे से बाहर निकला तो जुनैन को वहीं देखकर एकदम झींप गया। उसकी आंखें लाल थी। उसने सोचा था सीढ़ियों पर जाकर खुद को कंपोज कर लेगा, लेकिन जुनैन ने तो उसे कुछ भी करने का मौका ही नहीं दिया। क्या हाल बनाया हुआ है तुमने अपना? जुनैन एकदम फिक्रमंद होते उसकी जानिब बढ़ा। कुछ नहीं, ऊपर चलो। ओरहान अपना चेहरा और ख़ास तौर पर अपनी आंखें छुपाते आगे बढ़ गया। छत पर पहुंचकर ओरहान सीधा दीवार के पास जा खड़ा हुआ। हाथों से उसने छत की दीवार को कसकर पकड़ा हुआ था। शदीद उलझन, बेचैनी, गम सब मिलकर उसके दिमाग में हलचल मचा रहे थे और नतीजा सिर्फ तैश था, गुस्सा। तुम गलत थे मोहब्बत के बारे में। मोहब्बत खौफ है, तजलील है, हार है, आजमाइश है। तुमने मुझे नहीं बताया। तुमने मुझे मोहब्बत की आधी तारीफ सुनाई। ओरहान की आंखों में शिकवा था। खैर तो है? जुनैन ओरहान की आंखों में दर्द देख सकता था। वो मुझसे डरती है, मेरी मोहब्बत उसे खौफजदा करती है। वो मुझे हकारत से देखती है। मैंने उसे अपने दिल में ऊंचा मुकाम अता किया और मैं उसके लिए कुछ भी नहीं। ओरहान बहुत दर्द में था, तभी ये भी भूल गया था कि जो शख्स उसके सामने खड़ा है वो सिर्फ उसका दोस्त नहीं, उस लड़की का बड़ा भाई भी है। यार, खुद को संभालो। मोहब्बत सब्र भी तो है, हौसला भी तो है। मोहब्बत जल्दबाजों का काम नहीं, इसे तो आहिस्ता आहिस्ता सींचना होता है। मोहब्बत की है, दर्द को बर्दाश्त तो करना ही होगा। जुनैन उसे समझा रहा था। मुझे दर्द नहीं चाहिए, मुझे वो चाहिए। इजहार मोहब्बत ने मेरे अंदर की हर जंजीर, हर ताले को तोड़ दिया है। पहले वो
مجھے نہیں چاہیے تھی، لیکن اب مجھے لگتا ہے اگر وہ مجھے نہیں ملی تو میں مر جاؤں گا۔ اورحان اپنے آنسو نہ جانے کب سے روک رہا تھا۔ ضبط آنسو پر کمال کا تھا، لیکن دل پر اس کا کوئی کنٹرول نہیں تھا۔ کیا کہا اس نے؟ زنین کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے۔ وہ کہتی ہے اسے میرے غصے سے ڈر لگتا ہے، وہ مجھ سے ڈرتی ہے، اسے مجھ سے کبھی محبت نہیں ہوگی۔ درد کی ایک لہر اس کے دل میں اٹھی، آنکھوں کے سامنے پھر سے حریم کا چہرہ آنے لگا جب وہ اس کی محبت کو ٹھکرا رہی تھی۔ تو پھر تم نے کیا کیا؟ زنین نے مسکرا کر سوال کیا۔ وہ جانتا تھا کہ اورحان اب کیا جواب دے گا۔ کیا کرنا تھا؟ یوں مجھے ٹھکرا رہی تھی، مجھے غصہ آ گیا۔ اورحان آہستہ سے بولا، تو پھر تو وہ صحیح کہہ رہی ہے نا، تم یوں اسے خوف زدہ ہی تو کر رہے ہو۔ لڑکیاں نازک ہوتی ہیں اور نازک چیزیں بہت احتیاط مانگتی ہیں، بہت سنبھالنا پڑتا ہے۔ تم محبت کو محبت سے ہی پروان چڑھا سکتے ہو، غصہ تو محبت کو ناپید کر دیتا ہے۔ زنین اب کی بار بہت پیار سے اسے سمجھا رہا تھا۔ صحیح کہہ رہے ہو، میں نے اسے ڈرا دیا، میں کیا کروں، وہ میرے حواسوں پر سوار ہے، میں چاہتا ہوں وہ بھی مجھے اسی شدت سے چاہے۔ اورحان کی آنکھوں کے سامنے پھر سے حریم کا چہرہ آنے لگا۔ کون ہے وہ؟ میں بات کرتا ہوں۔ زنین کا اگلا سوال اورحان کو ہوش کی دنیا میں واپس لایا۔ کوئی نہیں، اورحان نے خود کو سنبھالتے ہوئے کہا۔ کیا پتا میرے بات کرنے سے مسئلے کا حل نکل آئے؟ زنین نے پھر سے سوال کیا۔ نہیں چھوڑو، میں جذبات کے ہاتھوں کمزور ہو گیا تھا، مجھے خود کو سنبھالنا ہوگا۔ اورحان اب زنین کی جانب دیکھ رہا تھا۔ مجھے بھی نہیں بتاؤ گے؟ زنین نے ناراضگی ظاہر کی۔ وقت آنے پر، چلو چلتے ہیں، شکریہ، تم سے بات کر کے مجھے بہت سکون ملا ہے۔ اورحان یہ کہہ کر سیڑھیوں کی جانب بڑھ گیا، جبکہ زنین کا دماغ اسی سوچ میں لگ گیا تھا کہ آخر وہ لڑکی ہے کون۔ سیڑھیوں سے نیچے اترتے ہی اورحان کی نظر سامنے بیٹھ کر مہندی لگاتی ہوئی حریم پر گئی۔ حریم اسی کی جانب دیکھ رہی تھی، لیکن اورحان کی نظریں بھی خود پر پا کر اس نے ایک دم ڈر کر نظریں نیچی کر لی۔ زنین اورحان کے پیچھے ہی تھا۔ اس نے ان دونوں کی یہ حرکت نوٹ کی تھی۔ کہا اس نے کچھ بھی نہیں، لیکن کہیں نہ کہیں اس کے دل میں ایک چھوٹا سا شک کا بیج بو گیا تھا۔ تبھی اسے عرشیہ کے کمرے سے نکلتی ہوئی حریم یاد آئی۔ وہ اس وقت اسے خوف زدہ لگی تھی اور اس کی آنکھوں سے لگ رہا تھا کہ وہ رو کر بھی آئی ہے۔ اورحان بھی تھوڑی دیر پہلے ٹھیک تھا، یہاں آیا اور اس کی اس لڑکی سے ملاقات ہوئی جو شاید زنین دل ہی دل میں کڑیاں ملانے لگا تھا، لیکن کیا پتا وہ لڑکی حریم نہ ہو۔ اورحان کی اس سے فون پر بات ہوئی ہو، لیکن ابھی جو میں نے دیکھا وہ اورحان سے کیوں ڈری؟ اورحان گھر سے باہر چلا گیا، جبکہ زنین وہیں سیڑھیوں کے پاس کھڑا اپنے دل میں سوالوں کا جواب ڈھونڈ رہا تھا۔ بیٹا چلے بھی جائیں؟ ثنا شاہ کی آواز سے اس کی سوچ کا تسلسل ٹوٹا۔ جی چاچی، یہ کہہ کر وہ گھر سے باہر چلا گیا۔ سفید حویلی سے باہر نکلتے ہی اس کی نظر سامنے اپنی اپنی بائک پر بیٹھے روحان اور زاویار پر پڑی۔ واہ، بھابھیوں کو بلاؤں کیا؟ انہیں بھی تو پتہ چلے ان کے ہونے والے شوہر کیا چیز ہے۔ زنین ان دونوں کو جینز ٹی شرٹ پہننے پر چھیڑ رہا تھا۔ تم چل رہے ہو یا یوں ہی کھڑے باتیں کرتے رہو گے؟ روحان نے اپنا ہیلمٹ پہنتے ہوئے مسکرا کر کہا۔ ہاں آ رہا ہوں، اورحان اس کے ساتھ ہاں آ رہا ہے اورحان اس کے ساتھ آؤں گا۔ زنین نے دیوار سے ٹیک لگاتے ہوئے کہا۔ نہیں، اپنی بائک نکالو، آج سب اپنی اپنی بائک پر جائیں گے۔ زاویار بھی آج موڈ میں تھا، اپنے ڈمپل کو پوری طرح سے ظاہر کرتا وہ بھی مسکرا رہا تھا۔ آئے ہائے بھائی جان، ایسے مسکرا مسکرا کر تو آپ بجلیاں گرائیں گے۔ زنین زاویار کو چھیڑتا اپنی بائک لینے چلا گیا۔ بہت شرارتی ہے یہ، کوئی موقع نہیں چھوڑتا۔ روحان نے ہنستے ہوئے زاویار سے کہا۔ اللہ پاک میرے بھائی کو اس کی تمام خوشیاں عطا کرے۔ زاویار نے کچھ سوچتے ہوئے زنین کو دعا دی۔ تمہیں ابھی بھی لگتا ہے وہ دکھی ہے؟ روحان نے حیرت سے زاویار کی جانب دیکھ کر کہا۔ مجھے لگتا نہیں ہے، مجھے یقین ہے کہ وہ اپنا دکھ ہم سب سے چھپاتا ہے۔ بچپن سے اسے جانتا ہوں، وہ اپنا دکھ چھپانے میں ہم سب سے زیادہ ماہر ہے، لیکن وہ مجھ سے کچھ نہیں چھپا سکتا۔ زاویار نے یہ کہتے ہوئے اپنا ہیلمٹ بھی پہن لیا۔ کیا پتا تائی امی کا یوں اس کی غیر موجودگی میں چلے جانا اسے اداس کرتا ہو؟ روحان نے بائک کو سیدھا کرتے ہوئے کہا۔ کیا پتا؟
زاویہ نے کندھے اچکا کر روحان کے سامنے کہا، میں تمہاری آنکھوں میں محبت کے لیے تڑپ دیکھتا ہوں۔ مجھے چاہے تم چاہے مجھے نہ بتاؤ، لیکن میں جانتا ہوں تم کس غم سے گزر رہے ہو۔ اگر مجھے پہلے اس بات کا علم ہوتا تو میں کبھی اس کا نکاح نہ ہونے دیتا۔ دل ہی دل میں وہ زنین سے مخاطب ہوا۔ وہ زنین کی اداسی کی وجہ جانتا تھا، لیکن وہ یہ بہت اچھی طرح سے جانتا تھا کہ اب اس سب کا کوئی فائدہ نہیں، اس لیے مصلحتاً خاموش تھا۔ کیسے معلوم کروں کہ وہ لڑکی حریم ہے کہ نہیں؟ زنین کے دل و دماغ میں ابھی بھی حریم ہی گھوم رہی تھی۔ ایک حریم تھی جس نے آنیہ کے بنا کہے زنین کے لیے محبت آنیہ کی آنکھوں میں دیکھ لی تھی۔ ایک زاویار تھا جو اپنے بھائی کا غم بنا کہے جانتا تھا۔ ایک زنین تھا جس نے اورحان کی آنکھوں میں حریم کے لیے شدت دیکھ لی تھی۔ یہ تینوں ماں باپ کے چلے جانے کے بعد ایک دوسرے سے اور زیادہ قریب ہو گئے تھے۔ حالانکہ ایسا بہت کم ہی ہوتا تھا کہ وہ تینوں ایک ساتھ نظر آئیں، لیکن شاید خون کے رشتے ایسے ہی ہوتے ہیں۔ مجھے زنین کے سامنے وہ سب نہیں کہنا چاہیے تھا۔ اگر اسے شک ہو گیا تو میں اس کا سامنا کیسے کروں گا؟ محبت ملے نہ ملے میں اپنا دوست نہیں کھو سکتا۔ اورحان اپنی بائک پر بیٹھا اور گیراج سے باہر نکلتے ہوئے دل ہی دل میں سوچنے لگا۔ اب وہ چاروں اپنی اپنی بائک پر بیٹھے تھے۔ زناٹے سے چاروں ہوا سے باتیں کرتے وہاں سے چلے گئے۔ مطلوبہ جگہ پر پہنچ کر سب سے پہلے ان چاروں نے کھانا آرڈر کیا اور اپنی اپنی باتوں میں لگ گئے۔ ویسے آپ دونوں کو کیسا لگ رہا ہے؟ زنین کو پھر سے شرارت سوجی۔ کیسا لگنا چاہیے؟ روحان نے سلاد کھاتے ہوئے کہا۔ مجھے کیا پتا، میری شادی تھوڑی ہے کل۔ زنین بھی اب گاجر کا ٹکڑا اٹھا کر منہ میں ڈالتے ہوئے بولا، تم ہمیں یہاں انٹرویو لینے کے لیے لائے ہو؟ زاویار اپنی جیب سے موبائل نکالتے ہوئے بولا، ویسے بھائی آپ نے مہندی والے ہاتھوں کی پک مانگی بھی کہ نہیں؟ زنین نے زاویار کو چھیڑا۔ وہ یہ بات بھول گیا تھا کہ پریشے کا بھائی بھی یہی موجود ہے۔ اورحان نے گلا کھنکار کر اپنی موجودگی کا احساس دلایا۔ اوہ سوری میں بھول گیا تھا، لیکن ایک منٹ، کل ان کی شادی ہے، میں آج نہیں چھیڑوں گا تو کب چھیڑوں گا؟ تم اپنے کان بند کر لو ورنہ میرا ساتھ دو۔ بہن اپنی جگہ، دوستی اپنی جگہ۔ زنین کو اورحان چھیڑنے لگا، لیکن پھر اسے اپنی بہن کا خیال آیا تو وہ ایک دم چپ ہو گیا۔ تم کیسے چپ ہو گئے؟ روحان نے ایک دم اس کی خاموشی کی وجہ جاننی چاہی۔ یہ سوچ کر زنین کی ہنسی چھوٹ گئی کہ روحان تو آنیہ کا بھائی ہے۔ وہ زور زور سے کھلکھلا کر ہنسنے لگا۔ کیا ہو گیا ہے اسے؟ اورحان ایک دم حیرت میں آ کر زاویار کی جانب دیکھتے ہوئے بولا، اللہ جانے۔ زاویار بھی مسکراتے ہوئے زنین کو لوٹ پوٹ ہوتے دیکھ رہا تھا۔ اب بتاؤ کیا ہوا؟ گھر آتے ہی آنیہ نے سب سے پہلے حریم سے اسے اڑے حواسوں کی وجہ پوچھی۔ وہ بہت برے ہیں، حریم نے بس اتنا کہا اور رونے لگ گئی۔ کیا ہوا؟ اس نے کچھ کیا کیا؟ آنیہ بھی ایک دم حریم کو یوں روتا دیکھ ایک دم گھبرا گئی۔ مجھ سے غلطی ہو گئی، میں سمجھی وہ گھر میں نہیں ہے، تبھی میں ان کے کمرے میں چلی گئی، لیکن وہ وہیں تھے۔ حریم روتے روتے کہہ رہی تھی۔ تم رو کیوں رہی ہو؟ تم کیوں گئی وہاں؟ آنیہ حریم کو گلے لگا کر چپ کراتے ہوئے بولی، بس مجھ سے غلطی ہو گئی۔ حریم بہت زیادہ ڈری ہوئی تھی۔ کیا اس نے کچھ غلط کیا؟ آنیہ کے دل میں وہم آنے لگے تھے۔ نہیں، حریم نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ تو پھر رو کیوں رہی ہو؟ آنیہ نے حریم کی بات سن کر سکون کا سانس لیا۔ حریم نے ساری بات ایک سانس میں آنیہ کو بتا دی۔ وہ مجھ پر چلاتے ہیں، غصہ کرتے ہیں، ایسی تو نہیں ہوتی محبت۔ محبت تو وہ ہے جو بھائی تم سے کرتے ہیں۔ اتنا سب ہونے کے بعد بھی کوئی شکوہ نہیں، کوئی شکایت نہیں۔ حریم اورحان کا سوچ کر ہی ڈر رہی تھی۔ دیکھو میری بات سنو حریم، ہر کوئی ایک جیسا نہیں ہوتا، نہ ہی سب کی محبت کرنے کا انداز ایک سا ہوتا ہے۔ اس نے تمہیں پہلے کبھی تنگ نہیں کیا تھا، ایک دو چٹ رکھنے سے تم پریشان نہیں ہوئی تھی، بلکہ تمہیں یہ سب کہیں نہ کہیں پسند آ رہا تھا۔ تم خود اس کے کمرے میں گئی اور سب کچھ دیکھ آئی۔ تم نے خود سے راستے کھولے، انجانے میں ہی صحیح، لیکن یہ سب تم نے خود کیا۔ آنیہ اس کے سر کو سہلاتے ہوئے کہہ رہی تھی، آج بھی تم خود اپنی مرضی سے وہاں گئی، اس کا مطلب ہے کہ تمہیں اس کی محبت میں دلچسپی ہے، تمہیں اس کا یوں تمہیں چاہنا پسند ہے اور تم اس کی محبت کو آگے بڑھتے ہوئے دیکھنا چاہتی ہو۔ پھر جب وہ تم سے اظہار کر رہا ہے تو تم ڈرنے لگی۔ ایک بار اس کے بارے میں بھی تو سوچو، اس نے تمہیں کبھی سامنے سے کچھ نہیں کہا، مطلب وہ خود اپنی محبت سے لڑ رہا تھا۔ میں جانتی ہوں
میں جانتی ہوں اسے، اس لیے کہہ رہی ہوں کہ یہ سب بہت مشکل رہا ہوگا۔ وہ تو لڑکیوں سے بھاگتا تھا اور اب جس پر اس کا دل آیا ہے وہ اس سے بھاگ رہی ہے، اسے برا تو لگے گا نا۔ تم اس بارے میں سوچو اور پھر جو بھی تمہارا جواب ہو اسے بنا کسی تذلیل کے اس تک پہنچا دو۔ مجھے یقین ہے وہ تمہارے ہر فیصلے کا بھرم رکھے گا، لیکن کوشش کرنا اس کی محبت کی تذلیل نہ ہو۔ ویسے ماننا پڑے گا، اورحان کو غصہ آ رہا تھا، اور تم اس کی آنکھوں میں دیکھ کر اسے منع کر آئی۔ ہمت کو داد دینی پڑے گی تمہاری، یا تم جانتی تھی کہ تم اسے جو بھی کہو گی وہ تمہیں کچھ نہیں کہے گا۔ اب آنیہ حریم کا موڈ ٹھیک کرنے کے لیے اسے چھیڑنے لگی۔ تمہاری اور بھائی کی جوڑی بالکل ٹھیک تھی، پتہ نہیں یہ سکندر کہاں سے بیچ میں آ گیا، کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے چھیڑنے کا۔ حریم کا موڈ اب بہت بہتر ہو گیا تھا، بس فوراً شروع۔ آنیہ نے اس کی بات پر منہ بنا کر کہا اور پھر ہنسنے لگی۔ اگلی صبح اٹھو پریشے، واک کے لیے نہیں چلنا کیا؟ عرشیہ پریشے کو جگا ہی رہی تھی جو کہ گہری نیند میں تھی۔ میں نہیں جا رہی، میں تھک گئی ہوں، مجھے سونے دو، بیوٹی سلیپ بھی ضروری ہے، تم چلی جاؤ، پریشے نے آنکھیں بند کیے کیے کہا اور دوسری جانب کروٹ لے کر دوبارہ سو گئی۔ آپی یہ تو نہیں اٹھنے والی، ہم چلتے ہیں۔ عرشیہ نے ایک نظر پریشے پر ڈالی اور کمرے سے نکل کر ہیرا سے کہنے لگی، اب جب اٹھے گی تو شور کرے گی، خیر چلو چھوڑو اسے، ہم دونوں ہی چلتے ہیں۔ ہیرا عرشیہ کے ساتھ چھت کی جانب بڑھ گئی۔ سورج ابھی پوری طرح سے نکلا نہیں تھا، ہر طرف دھند ہی دھند تھی، چڑیوں کے چہچہانے کی آواز جہاں ماحول کو اور دلکش بنا رہی تھی، وہیں کوئل کی کوک کی آواز بھی سننے والے کو اندر تک پرسکون کر رہی تھی۔ وہ دونوں آہستہ آہستہ سے واک کرتی خاموشی سے ماحول کو انجوائے کر رہی تھی۔ آس پاس اور پرندوں کی طرح چیلیں اور کوے بھی موجود تھے جو کہ اپنے اپنے گھونسلوں پر بیٹھے تھے۔ تبھی ایک دم سے ایک چیل اڑتی ہوئی آئی اور ان دونوں کے قریب سے گزرتی ہوئی چلی گئی۔ وہ دونوں ہی ایک دم سے ڈر گئی تھی، لیکن اگلے ہی لمحے اپنے ڈرنے پر ہنستی۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ ایک اور چیل بالکل ان کے سر کے اوپر سے گزری۔ اس بار وہ دونوں ہی تھوڑا خوف زدہ ہوئی تھی، کیونکہ یہ کوئی اتفاق نہیں تھا۔ کچھ ہی سیکنڈز گزرے تھے کہ ایک کے بعد ایک چیل ان کے سر کے اوپر سے گزرنے لگی۔ کبھی ایک آتی سائڈ سے گزر جاتی، کبھی ایک سر کے بالکل اوپر سے گزرتی، اور وہ دونوں ہی بہت زیادہ خوف زدہ ہو گئی تھی۔ چھت سے جانے کا راستہ بہت دور تھا، اور اگر وہ کچھ پل بھی وہاں رکتی تو لازمی یہ چیلیں انہیں زخمی کر دیتی۔ کووں نے بھی الگ شور مچا کر ماحول کو اور زیادہ ہیبت ناک بنا دیا تھا۔ جیسے تیسے کر کے وہ دونوں وہاں سے سیڑھیوں کی جانب بھاگی۔ ہیرا نے عرشیہ کا ہاتھ کس کر پکڑا ہوا تھا۔ آج تو ہیرا بھی بالکل ڈر گئی تھی۔ یہ سب بہت عجیب تھا، اسے سوچنے سمجھنے کا موقع ملا ہی کہاں تھا۔ وہ دونوں ہی سیدھی اپنے کمرے میں گئی اور دروازہ لاک کر لیا۔ دونوں کا دل بری طرح دھڑک رہا تھا۔ کہنے کو تو دونوں کے پاس ہی کوئی الفاظ نہیں تھے، لیکن یوں شادی کے عین دن یہ سب ہونا ان دونوں کے دل میں ہی وہم پیدا کر رہا تھا۔ لال حویلی اور سفید حویلی دونوں کو ہی اس طرح سے سجایا گیا تھا کہ دور تک ان حویلیوں سے اٹھنے والی روشنی دیکھی جا سکتی تھی۔ ہر طرف شور ہی شور تھا، کہیں کوئی ہنس رہا تھا، کہیں کوئی اپنی باتوں میں لگا تھا۔ سینکڑوں کی تعداد میں بیرے ہاتھوں میں کھانے پینے کا سامان لیے گھوم رہے تھے۔ مہمانوں کا بھی ایک الگ ہی جم گفیر لگا ہوا تھا۔ یہ شادی شاہوں کے لیے خاص جو تھی، دو خاندان بہت سالوں بعد ایک ہونے جا رہے تھے۔ پرانی رنجشیں ناچاکیاں اب ختم ہو رہی تھی۔ پریشے اور عرشیہ دونوں ہی تیار ہو کر گھر آ گئی تھی۔ لال رنگ کا لہنگا پہنے عرشیہ سر سے پیر تک تیار تھی۔ ہاتھوں میں چوڑیاں برائے نام ہی تھی۔ ہاں، چوڑیوں کے ساتھ بہت خوبصورت سے کاپر کلر کے شیڈ میں کڑے موجود تھے۔ انگلیوں میں نفیسی انگوٹھیاں تھیں جنہیں وہ مسلسل آگے پیچھے کر رہی تھی۔ ایک تو اسے انگوٹھیوں کی عادت نہیں تھی، اوپر سے وہ اس وقت بہت زیادہ کنفیوز بھی ہو رہی تھی۔ گلے میں بہت پیارا ہلکا نفیس سا نیکلس تھا جس کے بندے کافی بھاری تھے۔ دوپٹہ اس طرح سے لیا ہوا تھا کہ صرف اس کے سر پر موجود ماتھا پٹی نظر آ رہی تھی۔ معصوم تو وہ پہلے بھی بہت تھی، اسی معصومیت میں اس کا یہ روپ چار چاند لگا رہا تھا، اس قدر کہ جس کی نظر اس پر پڑ رہی تھی ہر ایک کے منہ سے ماشاء اللہ نکل رہا تھا۔
वहीं परीछे के जोड़े का रंग भी लाल था, लेकिन उस पर बारीक बारीक सफ़ेद मोतियों का काम हुआ था। लाल रंग पर सफ़ेद मोती अलग ही चमक रहे थे। उस पर उसने हैवी ज्वेलरी पहनी हुई थी, चूड़ियों से हाथ खचाखच भरे हुए थे। सर से पैर तक वो नहायत ही हसीन लग रही थी, लेकिन अपनी आदत से मजबूर वो एक पल के लिए भी खुद को हरकत करने से रोक नहीं पा रही थी। कभी उससे बातें, कभी उससे। जब कोई उससे बात नहीं करता तो वो दूसरों की बातों में इंटरेस्ट लेकर सुनने लग जाती। बेचैनी उसकी फितरत में थी। मजाल है जो 1 मिनट के लिए भी उसने नीचे मुंह किया हो। सना शाह, जो कि बहुत देर से परीछे को ही घूरे जा रही थी, एकदम तंग आकर बोली, अम्मी आज तो मत डांटे। परीछे ने मासूम सा मुंह बनाकर कहा, तो मेरी बेटी आज तो बाज आ जाओ अपनी हरकतों से। सना शाह भी उसकी माँ थी, उसी के अंदाज में बोली, अम्मी नीचे मुंह करके बैठूंगी तो कुछ पता कैसे चलेगा कि क्या हो रहा है। बंदा अपनी शादी भी इंजॉय नहीं कर सकता क्या? परीछे के अल्फाजों ने पूरे कमरे में कह कहे बुलंद किए। कैसी बातें कर रही हो, कोई शर्म नहीं है तुम में? शादी होने जा रही है, बचपना वहीं के वहीं है तुम्हारा। सना शाह हार मानते हुए कहकर कमरे से बाहर चली गई। वो अच्छी तरह से जानती थी कि वो लाख उसे समझाए, परीक्षा ने करना तो वही है जो उसका दिल चाहेगा। तो बेहतर था वो कोई और काम देख लेती। लाल हवेली में तो शोर ही अलग किस्म का था। बारात, जो कि घर के बिल्कुल सामने जा रही थी, पूरे जोशो खरोश के साथ तैयार थी। हरीम और आनिया दोनों ही बहुत प्यारी लग रही थी। हरीम ने आज फ़ॉन कलर का लहंगा पहना था, जिस पर उसने हैवी ज्वेलरी ली हुई थी। माथा टीके की जगह आज उसने साइड में झूमर लगाया हुआ था। बहुत प्यारे से लाइट मेकअप में वो बहुत हसीन लग रही थी। हाथ वहीं चूड़ियों से भरे हुए थे। हाथ में कुल्ला पकड़े वो जावियार की जानिब बढ़ रही थी। साथ में ही आनिया भी थी, जिसने बहुत ही प्यारी सी मैक्सी के साथ नाजुक सी ज्वेलरी पहनी हुई थी। हाथों में बहुत खूबसूरत कड़े पहने थे और साथ ही साथ कौसर शाह के कहने पर उसने नाक में लौंग पहनी थी। सर से पैर तक वो बहुत प्यारी लग रही थी। उसके हाथ में भी कुल्ला था, जो कि रूहान के लिए था। चलो भाई, दोनों लड़के अब बैठ जाओ। आ जाओ लड़कियों, पहनाओ भाइयों को। कौसर शाह ने रूहान और जावियार को बिठाया और आनिया और हरीम को आवाज़ लगाई। वो दोनों ही एक दूसरे की जानिब देखकर आगे बढ़ी और फिर अपने अपने भाइयों के सर तक कुल्ला ले जाकर हाथ वापस खींच लिए। पूरे हॉल में एकदम सब हंसने लगे। पहले नेक दे हमारा, हरीम कुल्ला साइड पर करते हुए बोली। वो किस चीज़ का? जावियार ने अपनी मुस्कुराहट दबाते हुए कहा। वैसे तो ये मुस्कुराहट भी हमारे लिए काफ़ी थी, लेकिन रस्म है तो है। जुनैन भी आगे आकर जावियार को छेड़ने लगा। क्या तुम लोग उसकी मुस्कुराहट का मजाक बनाते रहते हो? बेचारा क्या मुस्कुरा भी नहीं सकता? कौसर शाह जुनैन को मुस्कुराते हुए डांटने लगी। नहीं तो आमतौर पर भी मुस्कुराया करे ना, ये शादी के नाम पर ही क्यों करम नवाजी होती है? अब जब ये ऐसा करेंगे तो हम कौन सा पीछे हटने वाले हैं? जुनैन ने अपने शरारती अंदाज में कहा और एक बार फिर पूरे हाल में कह कहे गूंजने लगे। जावियार भी अब खुलकर मुस्कुरा रहा था। तुम पहनाओ बस ये, और बोलो क्या चाहिए। रूहान भी आज काफ़ी खुश था, तभी आनिया को इशारा करके कहने लगा, चले फिर जल्दी से नेक निकालें। आनिया झट से रूहान की जानिब बढ़ी। तुमसे बढ़कर है क्या? रूहान ने एक लिफाफा निकाल कर आनिया की जानिब बढ़ाया। वाह भाई वाह, बड़े खुश हैं माशाल्लाह। सुनैन अब रूहान को सोच छेड़ रहा था। अल्हम्दुलिल्लाह, रूहान ने अपना गला खनकारते हुए कहा। अल्लाह तुम्हें भी ये खुशी जल्द नसीब करे। रूहान ने एक आंख दबाकर जुनैन से कहा। आमतौर पर ये बात खुश होने की थी। कोई भी ऐसी बात सुनकर दिल में आमीन कहता, लेकिन जुनैन का दिल अपने लिए ये दुआ सुनकर एकदम धक से धड़का था। उसने बेसाख्ता आनिया की जानिब देखा। आनिया बड़े ज़ब्त से रूहान की जानिब मुंह किए मुस्कुराती रही। वो अच्छी तरह से जानती थी कि जुनैन उसी को देख रहा है। वो खुद दिल में यही चाहती थी कि जुनैन अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाए। पल भर में ही खुद को संभाल कर वो खिसियाना सा मुस्कुराकर साइड में हट गया। वो और हान की तरह अपने जज्बात बयान करने वाला नहीं था, लेकिन दर्द तो उसके दिल में भी बहुत था। बस उसने अपने दर्द के साथ जीना शुरू कर दिया था। लेकिन इस सब बर्दाश्त के बावजूद भी वो आनिया की यादों और मोहब्बत में किसी को हिस्सेदार नहीं बना सकता था। जो भी यादें उसके पास मोहब्बत की बची थी, वो उन्हीं को संभाले अपनी सारी ज़िंदगी गुजार देना चाहता था, वो भी बिना किसी शिकायत के। अब दोनों दुल्हों की रस्म हो गई थी।
دونوں ہی بہت ہینڈسم لگ رہے تھے۔ زنین بھی تھوڑی دیر میں خود کو کمپوز کر کے ان کے ساتھ آ کھڑا ہوا تھا۔ بارات بے شک سامنے ہی جا رہی تھی، لیکن خوب شور و گل اور آتش بازی کی گئی۔ پورا آسمان روشنیوں سے بھر گیا تھا۔ خوب ڈھول پیٹا گیا۔ ہر ایک کے چہرے پر خوشی ہی خوشی تھی۔ آ گئے؟ پریشا ڈھول اور آتش بازی کی آواز سن کر ایک دم بولی۔ پھر سے پریشا نے ایک نیا چھوشا چھوڑ دیا تھا جس پر ثنا شاہ کسمسا کر رہ گئی تھی، جبکہ باقی سب ہی زور زور سے ہنس رہے تھے۔ یہ لڑکی میری کبھی نہیں سدھرے گی، کوثر شاہ نے بیچارہ سا منہ بنا کر کہا۔ میں کیوں سدھروں؟ انسان خوش بھی نہیں ہو سکتا کیا؟ اب اگر 100 میں سے 99 لڑکیاں شادی کا نام سن کر شرماتی ہیں تو اس میں میری کیا غلطی؟ مجھے نہیں آ رہی شرم تو زبردستی کیسے شرماؤں؟ پریشے نے فلسفہ جھاڑا۔ اللہ مالک ہے زاویار بیٹے کا تو۔ ثنا شاہ نے اور کچھ نہیں کہا، بس یہ کہہ کر بارات کا استقبال کرنے چلی گئی۔ بارات کا استقبال بھی کیا خوب ہی کیا گیا تھا۔ ہر طرف سے خوشی ہی خوشی جھلک رہی تھی۔ اب وہ سجاوٹ ہو، چہرے ہوں، ملنے کا انداز ہو، سب کچھ ہی شاندار تھا۔ زاویار اور روحان دونوں ہی الگ الگ سٹیج پر جا کر شان سے بیٹھ گئے تھے۔ دونوں ہی کافی خوش تھے۔ کوئی غم، کوئی پریشانی دور دور تک ان دونوں کے چہروں پر نہیں تھی۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ پریشے اور عرشیا بھی سامنے سے آنے لگی۔ آہستہ سے چلتی وہ دونوں ہی زاویار اور روحان کو پلک تک نہ جھپکنے پر مجبور کر گئی تھی۔ کوئی اتنا بھی حسین ہو سکتا ہے؟ میں نے سوچا نہیں تھا، روحان زیر لب بڑبڑایا، جبکہ زاویار کے پاس تو کوئی لفظ ہی نہیں تھے، لیکن اس کا چہرہ، اس کی کھلتی آنکھیں سب کچھ بیان کر رہی تھی۔ پہلے پریشے اور زاویار کا نکاح پڑھایا گیا۔ زاویار کے عین سامنے بیٹھی پریشے، وہ جو کچھ دیر پہلے شرم نہ آنے پر بول رہی تھی، اب گھبرانے لگی تھی۔ شادی کی تیاریاں، شوق، سب ایک طرف، لیکن اب حقیقت کا سامنا کرنے کا وقت تھا۔ ایک حامی بھرتے ہی اس پر تمام حق کسی دوسرے شخص کو مل جانے تھے، جو شخص اس کے بعد اس کا شوہر ہوگا، اس کے بعد اس کا شوہر ہوگا، ساتھی، خوشی گمی ہر پل کا۔ گھر جس میں وہ بچپن سے رہتی آئی تھی، اب وہ پرایا ہو جانا تھا۔ اس نے ہلکا سا سر کو ہلا کر کہا۔ آنسو اس کی آنکھ سے جاری ہونے لگے تھے۔ اب کون سا آنسو خوشی کا تھا یا کون سا غم کا، اس کا حساب تو اسے بھی نہیں تھا۔ ہاں، وہ اپنے آنے والے کل سے مطمئن تھی، لیکن جو پیچھے رہ جانے والا تھا وہ اسے غمگین بھی کر رہا تھا۔ زاویار نے بھی پریشے کو اپنے نکاح میں قبول کر لیا تھا۔ اب سب ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے تھے۔ ان دونوں کو وہیں سٹیج پر چھوڑ کر اب سب روحان اور عرشیا کے پاس چلے گئے تھے۔ السلام علیکم۔ زاویار نے ہمیشہ کی طرح اس بار بھی بات کا آغاز سلام سے کیا۔ وعلیکم السلام۔ پریشا نے ہلکا سا مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ ویلکم ٹو مائی لائف، زاویار نے جھک کر کہا۔ زاویار کی بات سن کر پریشے کا دل دھک سے دھڑک اٹھا تھا۔ روحان اور عرشیا کے نکاح کی تیاری مکمل ہو گئی تھی۔ عرشیا بری طرح سے کانپ رہی تھی۔ وہ پہلے ہی اتنے رش میں گھبرا رہی تھی، اوپر سے صبح ہونے والا واقعہ بھی اس کے ذہن سے اوجھل نہیں ہو رہا تھا۔ ہاں، روحان کو لے کر وہ مطمئن تھی، لیکن ہیرا سے دور ہو جانا بھی اس کے لیے کم مشکل نہیں تھا۔ مولوی صاحب اس سے اس کی رضامندی پوچھ رہے تھے اور وہ بالکل خاموش بیٹھی تھی۔ وہ کوشش کر رہی تھی کہ کچھ بولے، لیکن لب اس کے الفاظوں کا ساتھ دیتے تو تب نہ۔ کوثر شاہ کے چہرے کے تاثرات ایک دم بدلنے لگے تھے۔ روحان بھی پریشان سا ہو کر عرشیا کو دیکھ رہا تھا۔ جو بھی تھا، اتنے مہمانوں میں یہ عجیب بات تھی، سب لوگ ہی آپس میں باتیں کرنے لگے تھے۔ کسی کا کہنا تھا کہ لڑکی بیمار ہے، کوئی کہہ رہا تھا لڑکی کی پسند کے بغیر شادی ہو رہی ہے، کسی نے کہا ماں باپ کے بغیر پلی بچیاں اکثر ایسے ہی خاندان کی ناک کٹواتی ہیں۔ ہزار منہ ہزار باتیں پورے شادی حال میں ہونے لگی۔ حریم بھی عرشیا کے کامتے ہاتھ دے کر پریشان ہونے لگی تھی۔ ہیرا تو کب سے ہی اس کے پاس بیٹھی اسے ریلیکس کر رہی تھی، لیکن ہر کوشش ناکام جا رہی تھی۔ اب ہیرا کو ڈر لگنے لگا تھا کہ کہیں عرشیا کو دورہ ہی نہ پڑنے لگ جائے۔ حریم اپنی نظریں پورے حال میں گھماتی کسی کو تلاش کرنے لگی۔ مطلوبہ شخص پر نظر پڑتے ہی وہ رش سے نکل کر تقریباً بھاگتی ہوئی اس شخص کے پاس پہنچی۔ اورحان جو کہ سٹاف کے ساتھ کاموں میں لگا تھا، نکاح کے سٹیج کی جانب آنے ہی لگا تھا کہ حریم کو یوں خود کی جانب آتا دیکھ لمحے بھر کو خوشگوار حیرت میں مبتلا ہو گیا۔ سر سے پیر تک
تیار حریم پھر سے اس کی سوچوں پر قابض ہونے ہی لگی تھی کہ حریم کا انکار اس کے کانوں میں گونجنے لگا۔ وہاں آپ کی بہنوں کا نکاح ہو رہا ہے اور آپ یہاں ہیں؟ حریم تنک کر بولی۔ تمہیں کیا ہے؟ میرا نکاح تھوڑی ہے اور میں وہاں رہ کر کیا کروں گا؟ اورحان جو کہ اپنی بہنوں سے بہت محبت کرتا تھا، نکاح کے وقت جان بوجھ کر ان دونوں سے دور ہوا تھا، کیونکہ وہ سب کے سامنے بالکل بھی خود کو کمزور نہیں دکھا سکتا تھا۔ اس نے تو رخصتی کے وقت کے لیے بھی یہی سوچا ہوا تھا۔ لیکن حریم جو کہ اس سب سے ناواقف تھی اسے سنانے لگی۔ عرشیہ خاموش بیٹھی ہے، کچھ نہیں کہہ رہی، آپ چلیں اسے سمجھائیں۔ حریم جانتی تھی کہ اگر اس وقت عرشیہ کو کوئی ٹھیک کر سکتا ہے تو وہ اورحان ہے۔ مائیوں والے دن بھی اورحان ہی تھا جس نے اسے سنبھالا تھا۔ اورحان نے ایک نظر پورے حال پر ڈالی، پھر سب لوگ ہی عرشیہ کی جانب دیکھ باتیں کر رہے تھے۔ وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا تیزی سے عرشیہ کے بالکل پاس جا کر زمین پر بیٹھ گیا۔ گڑیا، بھائی آ گیا ہے نا، ڈرنے کی کوئی بات نہیں۔ اورحان بنا کسی کی پرواہ کیے بہت پیار سے عرشیہ سے کہہ رہا تھا۔ حریم بھی اب وہیں آ کھڑی ہوئی تھی۔ وہ اورحان کا محبت بھرا نرم انداز دیکھ ٹرانس کی کیفیت میں مبتلا ہو گئی تھی۔ کبھی کتنے سخت، کبھی کتنے نرم، کیا چیز ہیں یہ؟ حریم نے دل ہی دل میں کہا۔ مولوی صاحب آپ کی رضامندی پوچھ رہے ہیں، آپ کو یہ نکاح کرنا ہے نا؟ اورحان نے نرم لہجے میں لیکن زور سے کہا تاکہ ہر ایک سن لے کہ وہ عرشیہ سے کیا بات کر رہا ہے۔ بے شک عرشیہ اس کے لیے چھوٹی بہن تھی اور پریشے سے زیادہ وہ عرشیہ کے لاڈ اٹھاتا تھا، لیکن تھی تو اس کی کزن نا، اور کزن کو چاہے آپ لاکھ بھائی یا بہن سمجھو، وہ نامحرم ہی ہوتے ہیں، اور زمانہ ان کے بیچ نزدیکیوں کو غلط نگاہ سے ہی دیکھتا ہے۔ عرشیہ نے ہلکی سی سر کو جنبش دے کر ہاں میں جواب دیا۔ چلو پھر آپ کو منہ سے بھی تو کہنا ہوگا، مولوی صاحب انتظار کر رہے ہیں، آپ اپنا جواب دو، ورنہ آپ کی خاموشی نام ہی سمجھی جائے گی۔ پرسکون ہو جاؤ، میں مولوی صاحب کو کہوں گا پڑھنے کا۔ اورحان نے عرشیہ کو ریلیکس کرنے کے بعد پوچھا۔ عرشیہ ابھی بھی گھبرا رہی تھی لیکن بھائی کے آ جانے سے تھوڑا پرسکون ہوئی۔ ثنا شاہ اور اویس شاہ ابھی بھی فکر مند ہوتے، کبھی ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے، کبھی پورے مجمع کو۔ اس پر کوثر شاہ کے سرد تاثر انہیں اور پریشان کر رہے تھے۔ مولوی صاحب نے نکاح پڑھانا شروع کیا۔ عرشیہ کے لب مکمل کانپ رہے تھے، خود کو بمشکل سنبھالتے اس نے اٹکتے اٹکتے قبول ہے کہا۔ روحان عرشیہ کی یہ حالت دیکھ بہت پریشان تھا، لیکن وہ چاہ کر بھی کچھ کر نہیں سکتا تھا، اتنے لوگوں کے بیچ تو بالکل بھی نہیں۔ اس وقت اورحان اسے کسی فرشتے سے کم نہیں لگ رہا تھا۔ دل ہی دل میں وہ اورحان کا مشکور تھا۔ بالآخر ان دونوں کا نکاح بھی ہو گیا تھا۔ ڈری سہمی عرشیہ کو روحان کے بالکل برابر میں بٹھا دیا گیا تھا۔ روحان جانتا تھا کہ اگر اس نے ابھی عرشیہ کو پرسکون کرنے کی کوشش کی تو وہ اور زیادہ گھبرا سکتی ہے، تبھی خاموش بیٹھا رہا۔ البتہ وہ اس کے کانپتے ہاتھوں کو مسلسل دیکھ رہا تھا۔ وہ مسلسل بے چین ہو رہی تھی اور وہ چاہ کر بھی اسے پرسکون نہیں کر پا رہا تھا۔ ہاں جی، تو اس کے ساتھ ہی ہماری ایپیسوڈ نمبر 19 مکمل ہوتی ہے، اور جلد ملیں گے ہم نئی ایپیسوڈ کے ساتھ۔ تب تک آپ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ویڈیو کو لائک لازمی کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب بھی کرنا ہے۔ تو ملتے ہیں جلد ہی، تب تک آپ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔